Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नहुम के साइंस और टेक्नोलॉजी इस मज़मून के सबक नंबर 8 फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार इस सबक के सवालात के जवाबात किस तरह लिखेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। तो आइए सबक नंबर 8 फ़ायदेमंद और नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार इस सबक के सवालात के जवाबात शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, झेल में दिए हुए मुतबादिल से मुनासिब मुतबादिल के ज़रिए जुमले मुकम्मल कीजिए और इनकी वजाहत कीजिए। अलीफ, ईस्ट कुलियाओं के ज़रिए गैर जिनसी अफजाइश करता है। वजाहत, ईस्ट में गुंचाकारी या कुलियाओं के ज़रिए गैर जिनसी तरीक़े से अफजाइश नस्ल होती है। साजगार हालात में ईस्ट के खलियात में तेज़ी से गुंचाकारी या कुलियाओं के तरीक़े से अफजाइश नस्ल होती है। बे है, फफूंद से तैयार होने वाले जहरीले कीमियाजात को माइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। माइकोटॉक्सिन्स फफूंद की मुख्तलिफ अक़साम माइकोटॉक्सिन्स जैसे जहरीले मादे का इफ़राज़ कर सकती है। जीम है, राइज़ोबियम की वजह से फलीदार नबातात ज़्यादा मक़दार में प्रोटीन तैयार कर सकते हैं। वजाहत है, राइज़ोबियम एक फ़ायदेमंद हमबाश बैक्टीरिया है जो फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद गांठों में क़ियाम करता है। ये फलीदार नबातात हवा से बराह रास्त नाइट्रोजन हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन के तयन के तरीक़े से हवा की आज़ाद नाइट्रोजन को इसके मुरक्कबात में तब्दील कर देते हैं। इस तरह ये नबातात इन बैक्टीरिया की मौजूदगी से आला प्रोटीन पर मुश्तमल ग़िज़ाई अज्जा तैयार करते हैं। सवाल नंबर 2, झेल की अशिया में कौन कौन से खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं, नाम लिखिए। जवाब है, पहला दही लैक्टोबैसिलाई, दूसरा पाव ईस्ट, तीसरा फलीदार पौधों की जड़ों पर गांठें राइज़ोबियम, चौथा इडली ईस्ट, पांचवा डोसा ईस्ट, छठा आलू का ख़राब हो चुका साग क्लोस्ट्रिडियम। सवाल नंबर 3, मुत्तफ़रिक़ लफ्ज़ पहचानिए और बताइए कि वो मुत्तफ़रिक़ क्यों है। अलीफ, निमोनिया, खन्नाख, खसरा, हैज़ा। जवाब है हैज़ा। दिगर तमाम तनफ़ुसी निज़ाम से मुंसलिक बीमारियां हैं। बे, लैक्टोबैसिलाई, राइज़ोबियम, खमीर, क्लोस्ट्रिडियम। जवाब है, इसमें क्लोस्ट्रिडियम ये मुत्तफ़रिक़ है, दिगर तमाम फ़ायदेमंद खुर्दबीनी जानदार हैं। जीम, अखेड़ा, तांबेरा, रोबेला, मोज़ाइक। जवाब है रोबेला। रोबेला इंसानों में वायरस से होने वाला बुखार है, दिगर तमाम नबातात के अमराज हैं। मोज़ाइक वायरल बीमारी है, जबकि अखेड़ा और तांबेरा बैक्टीरियाई अमराज हैं। सवाल नंबर 4, साइंसी वजूहात लिखिए। अलीफ है, गर्मा के मौसम में बहुत देर तक रखी हुई दाल पर झाग नज़र आता है। जवाब है, गर्मी के मौसम में अतराफ़ का दर्ज हरारत और हवा की मरतूबियत बैक्टीरिया और फफूंद की अफजाइश के लिए साजगार होती है। इस साजगार माहौल में इन खुर्दबीनी जानदारों की अफजाइश नहायत तेज़ी से होती है। बहुत देर तक रखी दाल में बैक्टीरिया और फफूंद की आमेज़श से तख़मीरी अमल शुरू हो जाता है। इस तख़मीरी अमल के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होता है, जिसकी वजह से दाल की सतह पर झाग पैदा होते हैं। बे है, कपड़ों में नेफ्थेलिन की गोलियां क्यों रखी जाती है। जवाब है, नेफ्थेलिन की गोलियों में
مخصوص زہریلے کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کپڑوں کو خراب کرنے والی سلور فش یا دیمک کپڑوں تک پہنچنے سے باز رہتی ہے۔ نیفتالین گولیوں کی وجہ سے پھپھوند کی افزائش پر بھی روک لگ جاتی ہے۔ چونکہ نیفتالین کی گولیوں کی وجہ سے کپڑے خراب نہیں ہوتے، اس لیے کپڑوں کو لمبے عرصے تک اچھی حالت میں رکھنے کے لیے ان میں نیفتالین کی گولیاں رکھی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 5، پھپھوند کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے ذرائع اور ان کی روک تھام لکھیے۔ جواب ہے، پھپھوندی امراض جیسے داد، خارش اور جلد کی دوسری باقاعدگیاں مرض میں مبتلا مریض سے قریبی ربط رکھنے سے پھیلتی ہے۔ مریض کے کپڑے، بستر کی چادریں اور کنگھوں وغیرہ سے پھپھوند کے بذروں یا نسیجوں کا انتشار ہوتا ہے، جس سے ایک صحت مند آدمی پھپھوندی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھی ذاتی حفظان صحت کے اصولوں پر عمل باراوری اور متاثرہ شخص سے قریبی تعلق نہ رکھنا ہی ان بیماریوں کی انسدادی تدابیر ہیں۔ سوال نمبر 6، جوڑیاں لگائیے۔ گروپ الف، پہلا رائزوبیم، دوسرا کلوسٹریڈیم، تیسرا پینیسیلیم، چوتھا ایسٹ۔ گروپ ب الف، غذائی سمیت، ب نائٹروجن کا تعین، جیم بیکری کی چیزیں، دال ضد حیاتیہ کی تیاری۔ جوڑیاں اس طرح سے ہے، پہلا رائزوبیم، اس کی جوڑی ہے نائٹروجن کا تعین۔ دوسرا کلوسٹریڈیم، اس کی جوڑی ہے غذائی سمیت۔ تیسرا پینیسیلیم، اس کی جوڑی ہے ضد حیاتیہ کی تیاری۔ چوتھا ایسٹ، اس کی جوڑی ہے بیکری کی اشیاء۔ سوال نمبر 7، جوابات لکھیے۔ الف، چھوٹے بچوں کو کون کون سے ٹیکے دیے جاتے ہیں؟ کیوں؟ جواب ہے، چھوٹے بچوں کے جسم میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہوتی ہے، انہیں متعدی امراض سے محفوظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے انہیں پیدائش کے فوراً بعد مختلف ٹیکے دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو درج ذیل ٹیکے دیے جاتے ہیں۔ پہلا، ابتدائی طور پر پیدائش کے 8 دنوں کے اندر BCG کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ یہ ٹیکہ بچے کو تبدیق TB سے محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا، تیسرے، چوتھے اور 5ویں مہینے میں انہیں ٹرپل ویکسین یا DPT دیا جاتا ہے۔ اس ٹیکے سے DPT یعنی ڈفتیریا، پریٹیویسس، ٹیٹانس کے خلاف مدافعت پیدا کی جاتی ہے۔ تیسرا، اسی وقت انہیں پولیو ٹیکے کی خوراک بھی پلائی جاتی ہے۔ چوتھا، 90 مہینے میں چھوٹے بچے کو مشترکہ MMR ویکسین دیا جاتا ہے، جو انہیں ممپس، میزلس، روبیلا کے خلاف تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پانچواں، اسکول جانے والے بچوں کو ٹائیفائڈ، شکن اور ہیضہ شکن ٹیکے بھی لگائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یرقان یعنی ہیپاٹائٹس کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والا ٹیکہ بھی دیا جاتا ہے۔ ب ٹیکے کس طرح تیار کیے جاتے ہیں؟ جواب ہے، پہلا، قدیم زمانے میں ٹیکے کی تیاری کے لیے گھوڑوں اور بندروں کے جسم میں خوردبینی جاندار داخل کیے جاتے تھے۔ تجربہ گاہ کے یہ جانور ان خوردبینی جانداروں کی حفاظت کے لیے اپنے جسم میں ضد حیاتیہ تیار کرتے تھے۔ ضد حیاتیہ دراصل وہ پروٹین ہوتے ہیں جو مرض لاحق کرنے والے جراثیم کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ ان ضد حیاتیہ کو ان جانوروں کے خون سے الگ کیا جاتا تھا اور انہیں بطور ٹیکہ استعمال کیا جاتا تھا۔ دوسرا، موجودہ دور میں حیاتی ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کے باعث اب تجربہ گاہوں میں بیکٹیریا کی مدد سے ٹیکے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بیماری لاحق کرنے والے جرثومے سے متعلق تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان جرثوموں کے جین اور DNA کو مکمل طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر تجربہ گاہوں میں ان جرثوموں کے خلاف عمل کرنے والے پروٹین کو مصنوعی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک محفوظ ٹیکے کو اس طرح
تیار کیا جاتا ہے کہ وہ بیماریوں کے خلاف جسم کا مناسب طریقے سے تحفظ کر سکے۔ تیسرا، چند ٹیکے جراثیموں کی کشید سے حاصل ہونے والے مادے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان جرثوموں یا خردبینی جانداروں کو غیر اثردار اور غیر تعاملی حالت میں تبدیل کر کے بے خوابی کی ساکن حالت میں رکھا جاتا ہے۔ جب انہیں کسی شخص کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ اپنا تحفظی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس ٹیکہ زدہ شخص کا جسم پہلے سے ہی ضد حیاتیہ تیار کرتا ہے۔ جب مستقبل میں یہ شخص اس قسم کے جرثومے کے حملے کی زد میں ہوتا ہے تو تحفظی نظام فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور وہ شخص مرض کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ جی میں کیا انسان کی طرح حیوانات کو بھی ضد حیاتیہ دیا جاتا ہے؟ کیا دونوں کو دیے جانے والے ضد حیاتیہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ جواب ہے، جانور بھی مختلف قسم کی بیماریوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں بیکٹیریا، وائرس اور پھپھوند کے ذریعے امراض پھیلتے ہیں۔ اس لیے علاج کے دوران ویٹرنری ڈاکٹر یعنی جانوروں کی بیماریوں کے ماہر معالج کے ذریعے انہیں ضد حیاتیہ دیا جاتا ہے۔ انسانوں میں امراض لاحق کرنے والے خردبینی جاندار جانوروں کے خردبینی جانداروں سے مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے چند ضد حیاتیہ مختلف ہوتے ہیں جبکہ چند ضد حیاتیہ دونوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دال ہے، مخصوص مرض کے لیے ویکسین تیار کرنے کے لیے اس مرض کے جراثیم کو کیوں محفوظ رکھا جاتا ہے؟ جواب ہے، پہلا، موجودہ دور میں حیاتی ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کے باعث اب تجربہ گاہوں میں بیکٹیریا کی مدد سے ٹیکے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بیماری لاحق کرنے والے جرثومے سے متعلق تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان جرثوموں کے جین اور ڈی این اے کو مکمل طور پر اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس معلومات کی بنیاد پر تجربہ گاہوں میں ان جرثوموں کے خلاف عمل کرنے والے پروٹین کو مصنوعی طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک مخصوص ٹیکے کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ وہ بیماریوں کے خلاف جسم کا مناسب طریقے سے تحفظ کر سکے۔ دوسرا ہے، چند ٹیکے جراثیموں کی کشید سے حاصل ہونے والے مادے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان جرثوموں یا خردبینی جانداروں کو غیر اثردار اور غیر تعاملی حالت میں تبدیل کر کے بے خوابی کی ساکن حالت میں رکھا جاتا ہے۔ جب انہیں کسی شخص کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ اپنا تحفظی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس ٹیکہ زدہ شخص کا جسم پہلے سے ہی ضد حیاتیہ تیار کرتا ہے۔ جب مستقبل میں یہ شخص اسی قسم کے جرثومے کے حملے کی زد میں ہوتا ہے تو تحفظی نظام فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور وہ شخص مرض کے حملے سے بچ جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، مختصر جواب لکھیے۔ الف، براڈ اسپیکٹرم ضد حیاتیہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، جو ضد حیاتیہ کئی قسم کے جراثیم کے خلاف مفید ثابت ہوتے ہیں انہیں براڈ اسپیکٹرم ضد حیاتیہ کہتے ہیں۔ بعض اوقات مرض کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود مرض لاحق کرنے والے جراثیم کی شناخت نہیں کی جا سکتی۔ اس حالت میں براڈ اسپیکٹرم ضد حیاتیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمپیسیلین، ایموکسیسیلین، ٹیٹراسائکلین وغیرہ کا شمار براڈ اسپیکٹرم ضد حیاتیہ میں کیا جاتا ہے۔ ب ہے، تخمیر کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، جس تغذیاتی عمل میں چند مخصوص خلیات محلول میں موجود کاربوہائیڈریٹ کو الکحل اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں اسے عمل تخمیر کہتے ہیں۔ ج میں تعریف لکھیے۔ ضد حیاتیہ۔ ضد حیاتیہ
कुछ बैक्टीरिया और फफूंद से हासिल होने वाले कार्बनी मुरक्कबात जो नुकसानदा खुर्दबीनी जानदारों का ख़ात्मा या इनकी अफजाइश पर काबू पाने की सलाहियत रखते हैं, इन्हें ज़िद हयातिया कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर, अ वे ऑफ लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।